अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, मार्च से पहले मार्च कल 27 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मार्च का आगाज़ हो रहा है कराची से, कि जिसमें अब से कुछ रोज़ पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने तफसील बताते हुए कहा कि पहले बदीन जाया जाएगा, फिर उसके बाद सक्खर, बहावलपुर, मुल्तान और इसी तरह से ये सफ़र आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ 23 मार्च का ऐलान पीडीएम की तरफ से किया गया है, और जहां पर ये मार्च की बात हो रही है वहीं पर तहरीक अदम एतमाद की बात भी हो रही है। अब देखना यह है कि ऑपोजिशन के पास ऑप्शंस क्या हैं। एक तो मुलाकातों का सिलसिला जारी है, आज भी शहबाज शरीफ साहब की अख्तर मेंगल साहब से मुलाकात हुई, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आईनी कानूनी तरीके की बात की गई, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से इस्तीफे का मुतालबा किया गया, जो कि पहली मरतबा नहीं किया गया, इससे पहले भी कई मरतबा किया जा चुका है, और कहा जा चुका है कि हुकूमत को अब घर चले जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। नंबर्स पूरे करने हैं। 172 का ये फिगर है, ये नंबर है कि जो अचीव करना है ऑपोजिशन को अपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब बनाने के लिए। दूसरी तरफ ये भी इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये फैसला किया गया है कि अगर तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है तो उस दिन उनके मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली उस दिन हाउस में नहीं जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो क्या फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तब भी पेश किया जा सकेगा? नंबर तो तब भी 172 का पूरा करना होगा। फिर इस्तीफों का भी ऑप्शन है, लेकिन इस्तीफों के साथ कुछ माहिरीन का यह कहना है कि जी अगर इस्तीफे दे भी देते हैं, और यही वजह है कि जिस वजह से इस्तीफे नहीं दिए जा रहे, कि फिर उन सीट्स पे कि जहां पर इस्तीफे दिए गए हैं वहां पर दोबारा से इलेक्शन करवाया जाएगा। और जब हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं तो हमें यह भी जहन में रखना चाहिए कि एक डिफेक्शन का क्लॉज भी है आइन के आर्टिकल 63A के तहत, कि अगर हुकूमती बेंचेस में से कोई दूसरी तरफ जाता है, यानी कि स्लिप ओवर करते हैं दूसरी साइड पर अपोजिशन की तरफ जाके, तो उन पर डिफेक्शन का क्लॉज भी लग सकता है। आज के प्रोग्राम में हम अपोजिशन से पूछेंगे कि उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, क्या प्लान फाइनलाइज हो गया है या अभी होना बाकी है, और दूसरी जानिब हुकूमत से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका प्लान ऑफ डिफेंस क्या है। आज के प्रोग्राम के जी डिस्कशन के लिए हमारे मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पीएमएनएन से हमें ज्वाइन किया है अली गौहर बलोच साहब ने। अली गौहर बलोच साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो टुनाइट। और पीटीआई से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सीमी बुखारी साहिबा ने। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो टुनाइट। सबसे पहले आमिर हसन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। कल की तारीख आपकी पार्टी की दी गई तारीख है, आपकी पार्टी का मार्च है जो कि कल आप शुरू करने जा रहे हैं। एक तरफ आप कानूनी आईनी तरीके की बात करते हैं और तहरीक अदम एतमाद की बात करते हैं, तो फिर ये दूसरी तरफ जो आप मार्च पे जा रहे हैं जिसका पहले फैसला हो गया था, क्या इसकी जरूरत वाकई में है? क्योंकि पब्लिक प्रेशर से तो आप हुकूमत गिराने का इरादा नहीं रखते हैं। बहुत शुक्रिया जी। देखें, दोनों जमहूरी तरीक़ाकार हैं और आइनी तरीक़ाकार हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इख्तियार किए हुए हैं। पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान में जो आइनी तरीका है वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का है, और उसके लिए आप बेफिक्र रहें। हमें कोई ज़रूरत नहीं कि हम पीटीआई के लोगों को तोड़ें, वो खुद टूटें, उनकी मर्जी है, लेकिन अपोजिशन का कोई इरादा नहीं है। हम जो इत्तेहादी, जो मांगे तांगे के लोग इन्होंने साथ लगाए थे, वो सब सियासी लोग हैं और वो तंग हैं। उन्होंने भी आवाम के अंदर जाना है, और अगर किसी ने आवाम से वोट मांगने हैं तो वो इस नालायक हुकूमत के बोझ के साथ आवाम में जा नहीं सकती। तो लिहाजा क्योंकि इस हुकूमत को अक्सरियत हासिल नहीं है, ना ही ये अक्सरियती पार्टी है, तो हम अपने आईनी तरीकाकार के तहत तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे। यानी कि आप पीटीआई के किसी भी मेंबर को अपनी तरफ आप लेके जाने की कोशिश नहीं करेंगे, और अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर डिफेक्शन का क्लॉज भी नहीं लगेगा। अभी तक हम किसी भी पीटीआई के बंदे की तरफ नहीं गए। आप गए हैं तो हमें बता दें। अब पीटीआई के लोग अगर वोट देना चाहें तो हम कैसे रोक सकते हैं कि भाई आप अदम एतमाद के ऊपर वोट ना दें? हम अदम एतमाद की तहरीक पेश करेंगे। अब जो लोग उसे वोट करना चाहें, सद बिस्मिल्लाह, लेकिन हम तो राब्ता कर रहे हैं इत्तेहादी जमातों से, जिन्होंने इमरान खान के मंशूर पे इलेक्शन नहीं लड़ा, जिन्होंने अपने मंशूर पे इलेक्शन लड़ा है, और इत्तेहाद बनाने के बाद पछता रहे हैं कि हमने किस नालायक और निकट्टू के साथ हुकूमत तश्कील दे के तो हम किस मुंह के साथ अवाम में जाएंगे। और ये हम नहीं, सारे इत्तेहादियों की बातें, कौन सी पार्टी है इनसे खुश है? क्यू लीग खुश है, MQM खुश है, बाप वाले खुश है। जब वो खुद खुश नहीं है तो हम भी वही बात कह रहे हैं कि आवाम के साथ खड़े हों। ये किसी और दूसरी बात सब ये बता दें, आप यू बीन एट द सेंटर ऑफ ऑल दी एक्टिविटीज जो लाहौर में होती रही हैं। जरदारी साहब की जो मुलाकात हुई है चौधरी परवेज इलाही से, चौधरी शुजात हुसैन साहब से, क्या कुछ वहां पर कमिटमेंट की गई है? देखिए, कमिटमेंट तो सबसे बड़ी एक पॉलिटिशियन की, एक पॉलिटिकल लीडर की आवाम के साथ होती है। अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है और आवाम मुश्किलात में है और बदतरीन हालात के अंदर है,
اور آپ انہیں چھوڑ کے اپنی سیاست کرتے رہیں گے تو عوام آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. ہماری کمٹمنٹ یہ ہے کہ ملک کو نہیں، ایک صاف ستھری. آپ سے پی ایم ایل کیو نے کوئی وعدے کیے ہیں اور کیا کوئی مطالبات بھی کیے ہیں؟ دیکھیں پی ایم ایل کیو ہماری اتحادی رہی ہے اور پی ایم ایل کیو جانتی ہے کہ ہم نے جتنی بھی باتیں کی ہیں ہمیشہ پوری کی ہیں اور ہم نے اتحادیوں کو احترام بھی دیا ہے اور ان کا حق بھی دیا ہے اور ان کے سارے مطالبات جو بھی ہمارے ایگریمنٹ تھے ہم نے پورے بلکہ اب اسے کیا بڑھ کے کام اب کیے کیا ہیں. مطالبہ ہے پی ایم ایل کیو کا؟ مطالبہ ان کا کچھ نہیں ہے. انہوں نے بغیر دیکھ لیا. مطالبے کے تو نہیں، دیکھیں نا، میری بات مطلب یہ تو اپنے ساڑھے انٹرسٹ تین کو ہر کوئی سال دیکھتا ہے. مطالبہ ان کا وہی ہے جو عوام کا مطالبہ ہے. ہمارا وہ اظہار بھی کرتے ہیں مہنگائی کو ختم کریں، بے روزگاری کم کریں، غربت کے خاتمے کے لیے کام کریں. دیکھیں ان کو بھی معلوم ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو جو سچویشن ہے اس کو فوری طور پر حالات کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. کوئی ابھی اس کا آپ کے پاس پلان نہیں ہے تو ظاہری بات ہے وہ پھر رکھیں گے سامنے کہ چلیں اگر ہم آپ کے ساتھ اس میں شامل ہو جائیں تو کوئی نہ کوئی مطالبہ ہو. سوالات زیادہ ہیں لیکن جوابات کے لیے بھی موقع دے دیں. بات یہ ہے کہ پلان میں بتانے لگ جاؤں، ہم نے تو عمل کر کے دکھایا ہے. یہی صورتحال تھی نا، جنرل مشرف کا دور تھا، آٹے کے لیے لائنیں لگ رہی تھی، بدترین دہشت گردی تھی، ملک کی کوئی فورن پالیسی نہیں تھی، انٹرنل سیکیورٹی تباہ ہو چکی تھی، کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا تھا. پیپلز پارٹی آئی، اس سے تمام جماعتوں کو ساتھ ملایا، متفقہ حکومت دی اور اس کے بعد لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کیا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا، مہنگائی میں کمی کی، کسان کی حالت کو بہتر کاف لیگ کیا. کے مطالبے کی بات کر رہا جی کاف لیگ کے مطالبات کی بات کر رہا کاف لیگ ہمارے ٹریک ریکارڈ کو جانتی ہے، ہمیں جانتی ہے، ہماری حکومت کو جانتی ہے، تو اس لیے اس کے مطالبات یہ نہیں ہیں. انہیں پتا ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی جو وعدہ کرے گی وہ پورا کرے گی اور ہم اپنی آپ نے کوئی بات وعدہ کے کر اوپر. دیا؟ جی آپ نے ان سے کوئی وعدہ کیا؟ جو بھی وعدے ہوتے ہیں سیاسی طور پہ وعدہ یہی ہوگا اچھی حکومت دینا. چیف منسٹرشپ کا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں علی بھائی، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ اس وقت بات یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کو کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر آپ اپنا لے کے آئیں اور مسلم لیگ نون والے مہربانی کر کے ہمیں کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر آپ کا ہونا چاہیے. تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے اس وقت جو آپ کی بریکنگ نیوز کا حصہ بننا چاہتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم بڑی رازداری کے ساتھ وہ کام کرنے جا رہے ہیں جس کی عوام کو ضرورت ہے. اگر ہم نے یا اپوزیشن کی کسی بھی دوسری جماعت نے نیک نامی کمانی ہے، مسیحائی دکھانی ہے تو اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے. اور ایک بات آپ نے کہا کہ آپ دو کام کر رہے ہیں، یہ بھی آئینی ہے اور جو احتجاج ہے وہ سب سے بڑا آئینی حق ہے اس حکومت کے خلاف. اور ہم کوئی جیلی لانگ مارچ کرنے نہیں جا رہے، کوئی جی ٹی روڈ کا لانگ مارچ نہیں ہے. یہ کراچی سے شروع ہو رہا ہے، پورے سندھ سے ہوتا ہوا، پورے پنجاب سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچے گا. یہ 10 دن کا لانگ مارچ ہے، یہ عوامی مارچ ہے جسے لانگ مارچ کہا جا سکتا ہے. یہ نہیں صبح شروع ہو کے اور شام کو منزل مقصود پہ پہنچ جائے. ہم کو یہ نہیں ہے کہ یہاں سے نکل رہے ہیں مال روڈ سے اور ادھر پہنچ کے جی ٹی روڈ پہ کنے جانا ہے بلو دے گا. یہ 10 دن کا مارچ ہے بھائی، یہ کوئی ناچ گانے کا پروگرام نہیں کر رہے ہیں کہ گجرانوالہ میں کوئی کال آ جائے گی. دیکھیں کال تو ہم نے آج بھی انہیں کہہ دیا، ابھی عمران خان کال دے دیں، ریزائن کر دیں تو یہ کال ہے ہمارے لیے. میں علی گور بلوچ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. کریں جناب پیپلز پارٹی کی طرف سے تو عامر حسن صاحب نے کہہ دیا واضح کہ ہم نے کوئی پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطہ نہیں کیا ہے. جہانگیر خان ترین صاحب سے تو آپ کی پارٹی کے رابطے ہیں، ملاقاتیں ہیں، شہباز شریف صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو کیا آپ لوگ اپروچ نہیں کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں علی ممتاز، صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ذرا علی گور بلوچ صاحب کی آواز پلیز بڑھا دیجئے، ذرا کم آواز آ رہی ہے. آئی بلیو کہ عامر حسن صاحب کو بھی بہت کم سنائی دے رہی ہوگی. جی میری آواز آ رہی ہے آپ؟ جی ذرا کم ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں علی ممتاز، صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ اس وقت ایک ہی ان کا مطلب ہے کہ مطالبہ ہے کہ اس حکومت کو جو کہ ووٹ چرا کر آئی ہے اور جس نے پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں اتنی مہنگائی کبھی نہیں ہوئی، اس قدر مہنگائی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ لیں کہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بھی اب تو رپورٹ آ چکی ہے کہ جتنی یہ حکومت کی کرپشن کے ریکارڈ اس نے بنائے ہیں، اس سے پہلے تو کبھی پاکستان اس قدر تذلیل پوری دنیا میں نہیں ہوئی جس طرح سے کہ اب ہو رہی ہے. تو اب اس حکومت کا ایک ایک منٹ جو ہے وہ پاکستان 22 کروڑ عوام کے اوپر بہت بھاری ہے. لہذا جو متحدہ اپوزیشن ہے انکلوڈنگ نون لیگ،
JUI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर हमारी जितनी अपोजिशन पार्टीज हैं वो चाहती हैं कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की इस नाकाम हुकूमत से जान छूटे, ताकि जो आज देख लें कि आज हालात ये हैं कि अगर लोग घी खरीदते हैं तो वो बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते, अगर बिजली का बिल अदा करते हैं तो अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला सकते, इलाज मुआवजा नहीं करा सकते। तो ऐसी सूरत हाल में इस हुकूमत को जो है वो घर भेजने के लिए अपोजिशन मुत्तहिद है। बाकी रहेगी कि इनकी पार्टी के लोग जो हैं वो अगर वोट करना चाहेंगे तो हम उनको रोक नहीं सकते। लेकिन आप अप्रोच कर रहे हैं पीटीआई के लोगों को कि आपकी इस तहरीक में आपका साथ दे। जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब की, वो तो खैर अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो एयर एम्बुलेंस से वो मुल्क से बाहर गई हैं, कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते के लिए गए हैं। देखें, अल्लाह ताला जहांगीर तरीन साहब को सेहत तंदुरुस्ती दे। वो जाहिर है, देखें आज हमारा जो एजेंडा है वो एजेंडा ये है कि ये हुकूमत जो है ये एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है, गैर आईनी हुकूमत है, और पाकिस्तान में जो मुआशी बहरान है, जो सियासी बहरान है, उसका वाहिद हल ये है कि इस हुकूमत को घर भेजा जाए। तो उसके लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब हो या कोई भी हो, जो आज पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के साथ खड़ा होना चाहते हैं, हम उनके लिए उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। और उसमें हमारी कोई ओहदों का लालच नहीं है, कोई हमें कोई इक़्तिदार हासिल करने का लालच नहीं है। हमारा सबसे पहला जो मौक़िफ़ है वो ये है। आप इससे इत्तेफाक करते हैं जो भी आमिर हसन साहब ने कहा है कि हम जो उनके साथ उनके इत्तेहादी हैं उनके जरिए इस तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाएंगे? क्या आप समझते हैं कि ऐसे ही होगा, कैसे ही होना चाहिए? जी, यकीनी तौर पर इत्तेहादियों को साथ बिल्कुल हम वेलकम करेंगे और कर भी रहे हैं राब्ता, और आपने देखे पूरा पाकिस्तान देख रहे हैं। हम तमाम तो जो इत्तेहादी हैं उनमें काफ लीग भी है, MQM भी है। काफ लीग की तरफ से अगर मुतालबात ये रखे जाएं और कहा जाए कि जी चीफ मिनिस्टरशिप हमें दी जाए, यहाँ पंजाब में जब तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे कि चौधरी परवेज इलाही साहब वज़ीर आला हों? देखिए, बात यह है कि जो भी मुतालबात हो रहे हैं, आपको पता है कि हमारी लीडरशिप जो है PDM की लीडरशिप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो तमाम इत्तेहादियों के साथ हम राब्ते में, और ये तमाम मामलात जो हैं आपको पता है कि ये हमारी सीनियर लीडरशिप के पास अंडर डिस्कशन है। अभी तक तो काफ लीग ने भी ये नहीं कहा ऑन द रिकॉर्ड के हमने, लेकिन देखिए कुछ ना कुछ तो गिव एंड टेक तो होता ही है ना सियासत में। आप सब अपने इंटरेस्ट को साथ लेके चलते हैं, तो अगर PMLQ की तरफ से ये चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो आप एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, बात यह है कि इसका फैसला जो है वो हमारी सीनियर लीडरशिप ही करेगी, लेकिन यकीनी तौर पर अगर इत्तेहादी हमारे साथ आते हैं तो उनकी मतलब है कि उनको जो वादे किए जाएंगे वो वफा किए जाएंगे उनके साथ। और लेकिन ये बातें सारी कबल वक्त हैं कि वजीर आला कौन होगा, वजीर आजम कौन होगा, ये मामलात हमारी सीनियर लीडरशिप के दरमियान तय पा रहे हैं, और जब इन पर फैसला हो जाएगा तो ये चीजें भी, इस वक्त बुनियादी तौर पर यह फैसला हो चुका है कि हम तहरीक एतमाद इंशाअल्लाह ताला पेश करेंगे और उस तहरीक को कामयाब बनाएंगे। और मैं 2023 से पहले पेश हो जाएगी तहरीक अदम एतमाद? देखें, ये इस वक्त का तयन जो है, अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे आपको पता है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया है और वो भी शायद 6 से 7 तारीख तक चलेगा। तो ये तमाम हम अपोजिशन की पार्टी जो है इस पर मुशावरत जारी है, तो ये ज्यादा लंबा काम नहीं होगा, ज्यादा लंबा नहीं। ठीक, मैं डॉक्टर साहब की तरफ आता हूँ जी। मैं PTI का जरा पॉइंट ऑफ व्यू जान लूं। डॉक्टर साहब, क्या ये दुरुस्त है खबर कि PTI ने ये फैसला किया है कि अगर तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है तो उस रोज आपका कोई भी मेंबर कौमी असेंबली ऐवान में मौजूद नहीं होगा? डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है जी? चेक करें जी डॉक्टर साहबा की, मुझे तो आवाज नहीं आ रही है। चलें हम ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहबा से एक तो बात हो जाए और फिर आमिर हसन साहब से, जो चूंकि कानून को भी समझते हैं तो जो कानूनी एस्पेक्ट है उस पर आमिर हसन साहब से भी उनकी राय लेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। डॉक्टर साहबा, आपको मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी, आ रही है। चलें, जबरदस्त हो गया। डॉक्टर साहबा, आपने क्या ये तय किया, आपकी पार्टी ने, जो अभी मैंने वक्फे पे जाते हुए सवाल पूछा था, शायद आप तक आवाज पहुंची हो, कि आपकी तरफ से तय किया गया है कि जिस दिन ये तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है उस दिन आपका कोई भी मेंबर कौमी असेंबली ऐवान में नहीं होगा?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل ہم لوگوں نے یہ پروگرام بنایا ہے کیونکہ ہم لوگوں کی تو کیا ضرورت ہوگی, ہم لوگ تو اس پہ پورا ووٹ آف کانفیڈنس دے چکے ہیں اینڈ وی ہیو ٹوٹل کانفیڈنس ان پی ایم. اور میرے خیال میں ہمارے اتحادی بھی ہمارے ساتھ ہیں. ان لوگوں کو جو ہے نا یہ 3 سال سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں جب سے یہ حکومت آئی ہے, تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ اب تو آخر میں اتنے بے چین اور ہو چکے ہیں کہ یہ کبھی جا رہے ہیں ہمارے اتحادیوں کے پاس, کبھی یہ جا رہے ہیں اپنے ایک دوسرے کو پکڑ رہے ہیں. اور ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی انہوں نے, جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ ان کو بھی برائب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی بات کہ وہ ان کے جو لیڈر جو ملک کے بھاگ کے جا چکے ہیں اور واپس آنے کا نام نہیں لے رہے, اور دوسرے جو ان کے اپوزیشن لیڈر آف اپوزیشن ہیں ان پہ فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے. اس سے بچنے کے لیے اور دوسرے جو پیپلز پارٹی کے جو زرداری صاحب ہیں ان کے اوپر بھی اتنے کیسز ہیں, یہ سب لوگ اپنی کرپشن بچانے کے لیے سب اکٹھے ہو گئے ہیں کیونکہ اتنے بری طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں. ایک تو دوسرے ان پہ کیسز اینڈ پہ اسٹیج پہ پہنچنے والے ہیں, ان پہ فرد جرم عائد ہونے والی ہے, تو یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سب مل کے بیٹھ گئے ہیں. اور یہ ان کا تو ڈاکٹر صاحب یہ فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اگر آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے تو جا کر ایوان میں فیس کریں. اس سے پہلے بھی آپ نے کامیابیاں حاصل کی ہیں, اس دن بھی اگر آپ کے نمبرز پورے ہیں اور آپ کی اسٹرینتھ ہے اور آپ کو اعتماد ہے اپنے اتحادیوں پہ بھی, تو جا کر وہاں پر ایوان میں شکست دیں اپوزیشن کو. جی دیکھیے یہ بھی جس کا میں نے آپ کو بتایا یہ بھی زیر غور ہے یہ تجویز, تو ہو سکتا ہے اس پہ ہم ایک دم سے یہ نہ بھی کریں. ہم ابھی یہ فائنل کوئی ایسے کیونکہ یہ تو میدان چھوڑ کے بھاگنے کے زمرے میں آتا ہے اور عمران خان صاحب کی یہ طبیعت کے بالکل خلاف ہے. ایگزیکٹلی آپ جانتے ہیں خان صاحب نے کبھی میدان چھوڑ کے بھاگنے والے سے نہیں ہیں, اور انہوں نے جو ووٹ آف کانفیڈنس بھی اس لیے لیا تھا کہ اگر میرے پہ اعتماد ہی نہیں ہے اس اسمبلی کو, اس پارلیمنٹ کو, تو میں کل کے بجائے آج ہی چھوڑتا ہوں اس کو. اور خان صاحب جو ہے کبھی اقتدار کے لالچ میں آئے نہیں, آپ جانتے ہیں ان کا جو ایک ہی ہے ملک کی خدمت کا ایجنڈا, عوام کے لیے کچھ کرنے کا ایجنڈا, جس کے لیے وہ آئے ہوئے ہیں. اور ہمیں اس لیے الحمدللہ کوئی نہ یہ طریقے لائیں نہ لائیں, ہمیں کسی قسم کا نہ خطرہ ہے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہمیں کوئی پریشانی ہے. جس طرح یہ سمجھ رہے ہیں یہ ملک کو جس اسٹیبلائز بھی کرنا چاہ رہے ہیں, کسی طرح جو ہے نا حکومت کو اس کو پنپنے نہیں دے رہے. جو ہم اچھے اچھے پروجیکٹس ہمارے چلنے شروع ہوتے ہیں یہ اپنے ابھی سے یہ باتیں شروع کر دیتے ہیں, لانگ مارچ, شارٹ مارچ, کبھی استعفوں کی باتیں, مستقل یہ باتیں چل رہی ہیں. لیکن ہم بھی اپنے کام کیے جائیں گے, خان صاحب کے ساتھ ہماری پوری ٹیم شامل ہے اور ہم لوگ مل کے کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھاگنے والے نہیں ہیں, ہم بھاگنے والے نہیں ہیں اور بھاگیں گے نہیں. عامر حسن صاحب بھاگنے والے نہیں ہیں اور نہ بھاگیں گے. اور جو عمران خان صاحب نے اب سے کچھ عرصہ پہلے انٹریکٹیو سیشن ہوا تھا پی ٹی وی پہ, کال ان سیشن تھا, لوگوں سے عوام سے انہوں نے بات کی, اس میں انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر ان کو نکالا گیا تو وہ باہر نکل کر اور خطرناک ہو جائیں گے. اس سے زیادہ وہ کیا خطرناک ہوں گے کہ پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا چند دنوں کے, چند سالوں کے اندر انہوں نے. اس سے زیادہ خطرہ وہ نہیں ہو سکتے. ہاں خطرناک وہ بڑے ہیں, ملک کی معیشت کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے, ملک کی جو بھی سیاسی صورتحال تھی, اداروں کی سموتھ فنکشننگ تھی, اس کا بھٹا بٹھا دیا ہے. خطرناک تو وہ بڑے ہیں. یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی صورت میں ملک کے نظام کو دیمک لگ گئی ہے, اور اسی کا سپرے کرنے کے لیے یہ عدم اعتماد کی تحریک لائی جا رہی ہے کہ اس کیڑے سے جان چھڑائی جائے, جسے یہ چند لوگوں میں رہ گیا ہے جو بھی کہتے ہیں کہ عمران خان بھاگے گا نہیں. ارے بھائی اس کی تو دیواریں پھلانگ کے بھاگتے ہوئے کی ویڈیوز ہیں, دیکھنی ہے تو جو بندہ بھاگا ہو دیواریں پھلانگ کے ایک حوالدار سے گرفتاری کے لیے, اور وہ بھی اتنی ڈھٹائی کے ساتھ کہہ دے کہ میں بھاگنے والا نہیں ہوں, تو یہی کامیڈی ہے, یہ مسخروں کی حکومت ہے, مسخرہ پن ہے. جو لوگ, میں حیران ہوتا ہوں کہ عمران جیسے کردار کے آدمی کے کردار کی قسمیں کھاتے ہیں, اور عمران خان خود کہتے ہیں, ٹی وی پروگرام ان کے بھرے پڑے ہیں کہ میرا کوئی کریکٹر اچھا کریکٹر نہیں رہا, میں شرمندہ رہا ہوں اپنے کریکٹر پہ. لیکن یہ کیسے لوگ ہیں یار, انہوں نے کیا خدا کو منہ نہیں دکھانا کہ عمران کے کریکٹر کی تعریفوں میں قصیدے شروع کر دیتے ہیں, عمران ایک ایسا ہے, عمران ایسے نہیں کرتا, عمران. اب یہ کیا کریں شادولوں کے لوگوں سے کہ انہیں سمجھایا ہی یہ گیا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ حکومت جانے کی ہے, چند لوگ ہیں, اگر یہ بھاگنا نہیں چاہتے تو آئیں سامنا کریں, فیس کریں. جو ڈاکٹر سیمی بھی کہہ رہی تھیں اور مراد سعید صاحب نے بھی کئی مرتبہ ایوان میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ ایک آپ کی اور پی ایم ایل این کی نا ابو بچاؤ مہم ہے. دیکھیں ابو کس کے ابو ادھر ادھر ہو رہے ہیں تو کون یتیم ہونے جا رہا ہے, کس کے سر سے سایہ اٹھا ہے اور کسے مصیبت ہے, یہ سب کو پتا ہے. اپنے باپ کو تو بچانا چاہیے. کسی کے باپ کو اپنا باپ سمجھ کے تو ملک کو باپ کی جاگیر نہیں سمجھ لینا چاہیے. یہ جو باپ
وقتی ہوتے ہیں, 2-3 سال کے لیے بنتے ہیں, وہ باپ کرائے کے ہی ہوتے ہیں, وہ آپ کے نہیں ہوتے. اب باپ پارٹی کی اگر بات کر رہے ہیں. کوئی بھی ہو, کوئی بھی باپ ہے, میں کسی بھی باپ کی بات کر رہا ہوں جو کسی کو گود لیتا ہے یا جو کسی کے سایہ یافیت میں جا کے اس کے تلوے چاٹتا ہے. یہ کمپنیاں نہیں چلتی ہیں ایسے باپ بھی نہیں چلتے. یہ جو اپنے ولدیت کے خانوں میں بدلتے رہتے ہیں, ہم نے بڑے بڑے ذلیل ہوتے دیکھے ہیں, چھوڑ دیں انہیں. اپنے باپ بچانا تو کوئی ایسی بات نہیں, اپنے باپ کے لیے کوئی حلال کا ہوگا تو کھڑا ہی ہوتا ہے, باپ کو بچانے کے لیے کھڑا ہی ہونا چاہیے. یہی انسان کی غیرت کا تقاضا ہے. لیکن کسی اور کو باپ سمجھ کے تو سمجھنا کہ اب میں نے کہیں نہیں جانا, پھر اسے لگ پتا جائے گا کہ بھائی جی کیا ہوتا ہے, آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے. میں تو یہ بات کہتا ہوں. لیکن یہ ایسی ساری باتیں بڑی پہلے بھی کی ہیں آپ کی طرف سے, پی ایم ایل این کی طرف سے, لیکن 3.5 سالوں میں کوئی اس کا رزلٹ نہیں نکلا. اب رزلٹ نکالنے کا وقت ہے. اگر آپ نکال نہ پائے تو پھر ہمیشہ سے مراد ایٹ لیسٹ 2023 تک تو کہانی ٹھپ ہو جائے گی اپوزیشن کی. علی بھائی ہم نے کب پہلے کوئی عدم اعتماد کی تحریک پیش کی؟ پچھلے سال مارچ میں بھی دیکھیں نا, ووٹ آف کانفیڈنس اسی لیے لینا پڑا کہ آپ لوگوں کی طرف سے پریشر تھا کہ جی اپنا وہ اعتماد کھو بیٹھے ہیں, جب یہ حفیظ شیخ صاحب ہارے تھے اور یوسف رضا گیلانی صاحب جیتے تھے. اچھا یہ شور تھا. آپ جیسے دیکھیں نا, آپ کو تو آپ کی نظر ہے, آپ تجزیہ نگار ہیں. یہ ہمارا شور نہیں تھا, یہ ہو گیا تھا. قومی اسمبلی میں ایک حکومت ہار گئی تھی, اور اگر اس میں غیرت ہوتی, جمہوری تھوڑی سی بھی شرم ہوتی تو وہ گھر چلی جاتی. دیکھیں نا قومی اسمبلی میں انہیں اکثریت نے ہرا دیا, اور کون کسے ہرایا؟ وزیر خزانہ کو ہرایا. ان کی یعنی کہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. یہ کون سی بات ہے؟ عمران نے کہا کسی سے فون کروا کے کہ بندے پورے کرو, اور میں بتاؤں میں بڑا دلیر ہوں, میں اقتدار چھوڑنا چاہتا ہوں, میں چپکا نہیں رہنا چاہتا. چھوڑنا چاہتے تھے تو چھوڑ کے چلے جاتے. کب آپ کو دعوت دی ہوئی ہے؟ کراچی سے لے کے خیبر تک لوگوں نے ووٹوں کے ذریعے آپ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. اب ہم باقاعدہ قومی اسمبلی کے اندر آرٹیکل 95 کے تحت, کانسٹیٹیوشن کے تحت آپ کے اوپر عدم اعتماد کرنے جا رہے ہیں. اور ہم دیکھیں نا, بالکل ہی نہیں آتا, ہمارے اتحادیوں کے پاس جاتے چلیں میں وقفہ لے لیں, وہ ڈیفیکشن والی بات رہ گئی ہے, وقفے کی بات. سارے اتحادی تو ہمارے تھے, اور ماشاءاللہ وہ خود چل کے, ایم کیو ایم والے خود چل کے میاں شہباز شریف کے پاس گئے. آپ کے پاس نہیں ہے؟ ہمارے پاس بھی آئے ہیں جنہوں نے آنا ہے. ایم کیو ایم کو تو ہم بلا نہیں رہے, جب چاہیں گے وہ ہمارے ہیں. آپ کی نظر میں اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بلایا جائے؟ نہیں, ابھی ہم آپ اور وہ ایک پچ پر ہیں ہی نہیں. دیکھیں نا, اپنی ڈیوٹی ہم نے جو ہے نا ہر ایک کو اسائن ہے. کوئی جماعت پی ایم ایل این اس کے ساتھ بات کر رہی ہے, کسی جماعت کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں. جب ہمیں دوسرا اسائن کیا جائے گا تو ہم ایم کیو ایم کے ساتھ بات کر لیں گے. آپ کو ان کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ کہیں جا کے راضی ہوں گے, کیونکہ ان کے تمام مطالبات کراچی کو لے کر ہیں. نہیں, انہیں ہم کراچی کو لے کے ایک سیکنڈ میں ایم کیو ایم کو آج ہم کہیں تو وہ ہمارے سندھ میں اتحادی بن جائیں گے. وہ تو دونوں طرف اتحادی بننے کو تیار ہیں. آپ فکر نہ کریں, یہ معاملات آپ کے نہیں ہیں. چلیں یہ ہم ایک وقفہ ہمارے لیتے ہیں جی. وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو پھر علی گوہر بلوچ صاحب سے ذرا پی ایم ایل این کی کیا پالیسی ہے, کیا پلان ہے, اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی علی گوہر بلوچ صاحب, فوری طور پر آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کا نعرہ ووٹ کو عزت دو, تو جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام کرنے کا آپ نے فیصلہ کیا سن 2018 میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہنے کے باوجود کہ آپ جا کر قومی اسمبلی کی نشستوں پر نہ بیٹھیں. پھر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ آپ اس کے بعد بھی لگاتے رہے, تو اب بھی اس کام کو لے کر چلیں. پیچھے صرف 1.5 سال رہ گئے, اب 3.5 سال آپ نے گزار دیے, اور آپ اس وقت ووٹ کو عزت دو چونکہ آپ کہتے ہیں تو آپ نے مینڈیٹ کا احترام کیا, لیکن اب آپ نہیں کر رہے. دیکھیں گزاری یہ ہے کہ جو اس وقت علی ممتاز صورتحال ہے, جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا جینا محال ہو چکا ہے. پاکستان میں جو مہنگائی سر اب سے 1 سال پہلے بھی تھا. سر میری گزارش تو سن لینا. پاکستان میں مہنگائی بے قابو ہو چکی ہے. پاکستان میں ایک دن میں 10 12 روپے پیٹرول بڑھا دیا جاتا ہے. پاکستان میں گھی, چینی اور آٹا جو ہے وہ پاکستان کے غریب عوام جو ہے وہ ان کے لیے ایک خواب بن کے رہ گیا ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ لوگ جو ہے ان کے وہ اپنے نہ بچوں کا علاج کروا سکتے ہیں, نہ بجلی اور گیس کے بل ادا کر سکتے ہیں, نہ وہ 2 وقت کی چین کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھا سکتے ہیں. ایسے میں یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کی تمام پارٹیز نے
اپنے اگرچہ ہم وہ پارٹی ہیں جو آپس میں الیکشن کانٹیسٹ کر کے آتے ہیں، آپس کے ہم نے تحفظات بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک نکاتی ایجنڈے پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس غیر نمائندہ اور غیر آئینی حکومت کو کسی آئینی طریقے کے ساتھ ہٹایا جائے، اور یہی وجہ ہے۔ لیکن علی گور بلوچ صاحب، یہ اپنے جو وہ لوگ ہیں جو سیاسی مخالفین آپ کے رہے ہیں، مختلف آپ کا ہمیشہ سے منشور رہا ہے، یہ ظاہری بات ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ہوتا ہے، ان کو اگر ہم زرداری صاحب کو ذہن میں رکھ کے سوچیں نا کہ جی وہ ان کو منائیں گے بھی اور ان کو ساتھ لے کر چلیں گے بھی اور ان سے کیے گئے وعدے پورے بھی کریں گے، تو بات فوری طور پر سمجھ میں آتی ہے، بیکاز ماضی میں ہم نے ایسا ہوتا دیکھا ہے، 2008 سے 2013 تک ہم نے یہ دیکھا۔ آپ کی پارٹی کو لے کر ہم شک میں پڑ جاتے ہیں اور بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ آپ آخر میں اپنی مرضی کرتے ہیں، آپ لوگ اگر کسی سے ناراض ہیں تو پھر ناراض ہی رہتے ہیں، تو پھر یہ کیسے چلے گا؟ یہ کمپنی جو آپ کی بن رہی ہے یہ کیسے چلے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ خاص طور پر کاف لیگ کا دیکھ لیں کہ کاف لیگ کے اور ہمارے شدید اختلافات تھے، سیاست میں تحفظات تھے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کی اجازت کے بعد، اور وہ خود انیشیٹو لیا اور چودھری شجاعت اور پرویز الہی صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے گئے۔ جہاں پر بات ہوگی پاکستان کی بقا کی، جہاں پر پاکستان کی سلامتی کی بات ہوگی، جہاں پاکستان سے یہ جو لوٹ مار میں حکومت ملوث ہے، جو کہ لٹو اور پھٹو کا ٹولہ ہے، جن سے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو جان چھڑانا ہے، جب ان سے جان چھڑانے کی بات ہوگی تو ہم ہر وہ قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں جو کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ہو۔ علی گور بلوچ صاحب یہ بتائیے گا 172 کا نمبر چاہیے آپ کو اپوزیشن کو، تو آپ کے اندازے کے مطابق ابھی کیا چل رہا ہے فگر؟ کتنے لوگ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے فگر تک پہنچ گئے ہوئے ہیں؟ علی ممتاز دیکھیں اس وقت، دیکھیں میں خود نیشنل اسمبلی میں ہوں الحمدللہ، بات یہ ہے کہ فکر کی یہ صورتحال ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی 3.5 سال کی کارکردگی کرپشن اور مہنگائی کے علاوہ کچھ نہیں۔ 172 کے قریب پہنچ گئے ہیں، کم ہیں زیادہ ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بڑا سمپلی بتا رہا ہوں کہ فگر بہت زیادہ اوپر ہے، 172 سے بھی اوپر ہے۔ کوئی بندہ جس نے آئندہ الیکشن اپنے حلقے سے کانٹیسٹ کرنا ہے وہ بلے کے نشان پر الیکشن کانٹیسٹ اچھا اس بیس پر آپ کے ساتھ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر سیمی بخاری صاحبہ، سے لوگ چھلانگیں لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ لوگ چھلانگیں لگا کر دوسری طرف جانے کو تیار بیٹھے ہیں، ایسے لوگ اگر آپ کی پارٹی میں ہیں اور آئی بلیو کہ ہوں گے بھی، بیکاز ناراضگیاں تو رہی ہیں اوور دی پاسٹ 3.5 ایئرز، اور جو لوگ کہیں ادھر ادھر تھوڑا بہت جاتے رہے ہیں تو ان کے خلاف آپ کی طرف سے کہا بھی جاتا رہا ہے کہ ایکشن لیا جائے گا اور ان کو they'll be taken to task، لیکن ایسا ہوا بھی نہیں ہے۔ دیکھیں جی پارٹی میں اختلافات تو ہمیشہ ہوتے ہیں اور یہ جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ ہم لوگ آپس میں پھر کے مل کے بیٹھتے ہیں، ہمارے اختلافات بھی ہوتے ہیں لیکن ایشوز کے اوپر، پالیسیز کے اوپر، لیکن پھر ایک ہوتے ہیں اور سب مل کے ایک پالیسی بناتے ہیں، اس پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی خام خیالی ہے کہ ہمارے لوگ ان کی طرف دوڑ رہے ہیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، ایک طریقے اگر مناظ لائے تو صحیح، کبھی ان کے پاس نمبر ہی پورے نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کے پاس الحمدللہ اتحادی ملا کے ہمارے 179 نمبر ہمارے پاس پورے موجود ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے اتحادی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے اپنے لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے ان لوگوں کے پاس، جن لوگوں سے اگر دوسری پارٹی سے کچھ لوگ آئے بھی ہیں تو ان کو چھوڑ کے کیوں آئے ہیں کہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ ان لوگوں نے ملک کا کیا حال کیا۔ آج جس ملک میں ہم اس وقت 2 وقت کی روٹی کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے اپنے زمانے میں کیا تھا؟ 2 وقت کی روٹی کو کب سے لوگ ترس رہے ہیں جب ان کی حکومت تھی، اور مہنگے بجلی کے منصوبے یہ لوگ بنا کے گئے۔ عوام اب سب جان چکی ہے، عوام اب کبھی ان کو دوبارہ دیکھیے اب پورے پاکستان میں اس وقت فیڈریشن میں جس کی سب سے زیادہ پارٹی کی مجھے پروگرام کی کلوزنگ کی طرف جانا ہے، میں کوئکلی چاہ رہا تھا کہ ذرا جو اس کا قانونی ایسپیکٹ ہے اس پہ میں 2 سوالات اکٹھے پوچھ لیتا ہوں۔ عامر حسن صاحب ذرا اس کا مختصر جواب دیجیے گا۔ ایک تو ڈیفیکشن کلوز، دوسری طرف اگر صرف اس دن کہ جب یہ تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے اگر حکومت کے اراکین اسمبلی اس دن آتے ہی نہیں ہیں اور ٹریجری بینچز سارے خالی پڑے ہوتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں عدم اعتماد جو پیش کرے گا اسے ممبرز کو لے کے آنا ہے، اور اگر کوئی اعتماد کی تحریک پیش ہوگی تو اسے ممبرز کو لے کے آنا ہے۔ اگر کوئی ممبر ابسٹین کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، حاضر ہو یا نہ ہو۔ ڈیفیکشن کلوز پہ بنائے ہو جائے؟ ڈیفیکشن کلوز جو ہے وہ تو بعد کا معاملہ ہے نا، ابھی ووٹ دے گا، پھر جو اسپیکر صاحب ہوں گے اس کا ریفرنس بھیجیں گے، تو وہ تو ایک اگلا بات ہے، ووٹ کرنے سے تو اسے کوئی نہیں روکا جائے گا۔ اس وقت آپ اپنے مقصد کو اچیو کر لیں گے؟ نہیں، مقصد کو اچیو کرنا، عدم اعتماد پہ اکثریت
سے بہت زیادہ لوگ ووٹ کریں گے اور اس میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ کوئی یہ ووٹ کرے یا نہ کرے. اس کے پاس اگر ڈیفیکشن کلوز اگر اس پہ ہونی ہے تو وہ بعد میں اس کا تعین ہوگا, اسے عدم اعتماد کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہ آخری حربہ ہے آپ کا؟ ہمارا حربہ تو ابھی پہلا ہے, آخری تو نہیں. ابھی تو پہلی دفعہ ہم تحریک عدم اعتماد 3.5 سال میں پیش مطلب this کرنے is جا not رہے the ہیں. final roll of the dice, ایسا نہیں ہے. دیکھیں جی, پہلے میں ہی یہ گڑ سے مارے جانے والے ہیں, زہر دینے کی ضرورت نہیں. یہ جمہوری ہے ہی نہیں, ہم نے آج تک کوشش ہی نہیں کی تھی, اب کرنے جا رہے ہیں. لگ پتہ جائے گا اتنے جو گئے ہیں تو آئے مقابلہ کریں. ٹھیک ہوگا. آپ کو بہت بہت شکریہ عامر حسن صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. علی گور بلوچ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر سیمی بخاری صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتے ہیں. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.